नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन्न मिन शियअतिही ला इब्राहीम इज़ जाअ रब्बहु बिक़ल्बिन सलीम इज़ क़ाला लिअबीहि व क़ौमिहि माज़ा ताबुदून अइफ़्कन आलिहतन दूनल्लाहि तुरीदून फ़मा ज़न्नुकुम बिरब्बिल आलमीन फ़नज़र नज़रतन फ़िन्नुजूम फ़क़ाल इन्नी सक़ीम फ़तवल्लौ अन्हु मुदबिरीन फ़राग़ इला आलिहतिहिम फ़क़ाल अला ताकुलून मा लकुम ला तंतिकून फ़राग़ अलैहिम ज़रबन बिलयमीन फ़अक़बलू इलैहि यज़िफ़ून क़ाल अताबुदून मा तनहितून वल्लाहु ख़लक़कुम व मा तामलून क़ालू इब्नु लहू बुनियानन फ़अल्क़ूहु फ़िल जहीम फ़अरादू बिही कैदन फ़जअलनाहुमुल अस्फ़लीन वक़ाल इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी सयहदीन रब्बि हबली मिनस सालिहीन फ़बश्शरनाहु बिग़ुलामिन हलीम फ़लम्मा बलग़ माअहु अस्सअय क़ाल या बुनय्या इन्नी अरा फ़िल मनामि अन्नी अज़बहुका फ़ंज़ुर माज़ा तरा क़ाल या अबति इफ़अल मा तुमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन फ़लम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन वनादैनाहु अन या इब्राहीम क़द सद्दक़्ता रोया इन्ना कज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन इन्न हाज़ा लहुवल बलाउल मुबीन वफ़दैनाहु बिज़ब्हिन अज़ीम वतरकना अलैहि फ़िल आख़िरीन सलामुन अला इब्राहीम कज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन इन्नहु मिन इबादिनल मुअमिनीन वबश्शरनाहु बिइस्हाक़ नबिय्यम मिनस सालिहीन वबारकना अलैहि व अला इसहाक़ व मिन ज़ुर्रिय्यतिहिमा मुहसिनुन व ज़ालिमुन लिनफ़्सिही मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। ये सूरह साफ़ात की आयत हैं, आयत नंबर 83 से लेकर 113 तक, जो इस वक्त मैंने आपके सामने तिलावत की हैं। और इनमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक नुमायाँ किरदार के तौर पर पेश किया गया है। इस बात को समझने के लिए, चूँकि इसमें इसी सूरह मुबारका में बाकी रसूलों का भी जिक्र है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का भी जिक्र है, उसके बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र है, फिर बाकी रसूलों का जिक्र आया है। इसको समझने के लिए सूरह अनाम की जो आखिर में आयत आई हैं उनको ज़रा ज़हन में रख लें कि उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात कही गई है कि आप बता दीजिए, कुल इन्ननी हदानी रब्बी इला सिरातिन मुस्तकीम, फरमा दीजिए कि मेरे रब ने मुझे सीधी राह की हिदायत कर दी है। ये वही सिरात मुस्तकीम है जिसे मैं और आप रोज़ाना नमाज में मांगते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। तो हुजूर से कहलवाया गया कि कह दीजिए मुझे रब ने सीधी राह की तरफ गामजन कर दिया है। हदानी रब्बी इला सिरातिन मुस्तकीम, वो क्या है सिरात मुस्तकीम? खुद डिफ़ाइन किया अल्लाह ताला ने, दीनन क़ियामम मिल्लत इब्राहीम हनीफ़ा। ये दीन है, क़ियामन सीधा है, कोई उसमें पेचीदगी नहीं है, समझने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आती। ज़ाहिर है जो एक कम्प्लेक्स चीज़ हो उसे समझना मुश्किल होता है, और एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन उसे समझना मुश्किल नहीं होता। तो ये क़ियामन का मतलब यहाँ पे ये है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कोई उसमें कजी नहीं है, टेढ़ नहीं है, कोई कम्प्लेक्सिटी नहीं है, बिल्कुल सीधा साधा है। दीन बहुत सादा सी बात है। दीनन क़ियामन मिल्लत इब्राहीम, उसका दूसरा नाम या उसका बदल वो ये है कि इब्राहीम का तरीका है। इब्राहीम का तरीका यहाँ पे क्यों कहा, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शख्सियत को इतनी अहमियत क्यों दी? अरब के अंदर उनकी ये हैसियत मुसल्लमा थी। देखें ना, वहाँ पे अगर नसारा हैं तो वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शख्सियत पर यानी वो गैर मुतनाज़ा है उनके लिए। वहाँ पे अगर यहूद हैं तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम गैर मुतनाज़ा है उनके लिए। और ये जो मुशरिकीन मक्का हैं ये भी कहते हैं हम इब्राहीम के तरीके पर हैं। तो उसमें अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर ये दावा कर रहे हैं कि दीन इब्राहीम पर मैं हूँ। ये जो है ना, मुझे मेरे रब ने सीधी राह की हिदायत दे दी है, ये दीन है, सीधा है, यही इब्राहीम का तरीका है। यानी जो मैं कह रहा हूँ ये इब्राहीम का तरीका है। ये नफ़ी हो रही है, जो नसारा इस वक्त दावा कर रहे हैं वो इब्राहीम के तरीके पर नहीं है, जो यहूद दावा कर रहे हैं वो इब्राहीम के तरीके पर नहीं है। अगर ये इतनी अहम बात है, सूरह बकरा, सूरह आले इमरान, उनका जो पहला हिस्सा है, दोनों का हिस्सा अव्वल, वो इन दो तबकात की नफ़ी पर मुश्तमिल है कि तुम दीन इब्राहीम पर नहीं हो। दीन इब्राहीम तो ये है जिस पर मोहम्मद रसूलुल्लाह है। और उसमें वो एक आयती बात समझा देती है, मा काना इब्राहीम यहूदिय्यम वला नसरानिय्या। ये तुमने नाम किधर से रखे? पहले इसी से तो सोचो ना। इब्राहिम ना यहूदी थे ना नसरानी थे, तुम यहूदी और नसरानी हो तो तुम किधर से इब्राहिम से तुम्हारा कोई ताल्लुक बन गया है?
वलाकिन काना हनीफम मुस्लिमा, वो तो मुस्लिम थे यकसू होकर। तो ना, पहले तो नाम सीधा करो ना, ये तुमने डाइवर्जन किया नाम से। वो मुस्लिम थे और तुम कोई यहूदी बन गए हो, कोई तुम नसारा बन गए हो। ये तो सिर्फ एक मसाल है, मैं उस ज़्यादा तफसील में नहीं जाता। किबला भी उनका यही था, इन्ना वाला बैत वज़े लिन्नास लज़ी बक्का था, वो मक्का था। ये तुमने जाके यरूशलेम कैसे बना लिया? तो इसी तरह दिन भी जुमा था, मुबारक दिन जो था, ये आपको जो है ना वो सूरह नखल में मिल जाएगा कि मुबारक दिन जुमा ही था। ये इसमें इजाफा किया है यहूदियों ने भी और नसरानियों ने भी। एक ने हफ्ता रख लिया, दूसरे ने इतवार रख लिया। तो वह किस अल्लाह ज़ालिक, कुर्बानगाह भी जो है ना वो बैतुल मक़दस नहीं है, कुर्बानगाह जो है मिना है। तो दीन इब्राहिम है, मिल्लत इब्राहिम, इब्राहिम का तरीका है। और वमा काना मिनल मुशरिकीन, वो शिरक करने वालों में से नहीं थे। देखिए 3 अल्फाज में दीन को डिफाइन किया गया है, सिराते मुस्तकीम को डिफाइन किया गया है। और तीनों का मतलब अल्फाज 3 है, माना एक ही है। आप दीन की अमन कहें या मिल्लत इब्राहिम कहें या उसे सल्बी अंदाज में कहें कि वो मुशरिक नहीं था, बात एक ही है। तो इसका मतलब है ये दीन कोई ऐसी, कम अज कम ये वाला दीन जो समझा रहा है कुरान मजीद, ये कोई पेचीदा शय नहीं है, ये कोई जलेबी नहीं है, बल्कि बहुत आसानी से समझ में आ जाने वाली चीज़ है। और फिर आगे जाके उसी रुकू में आगे जाके मतलब ये क्या है सिरात मुस्तकीम, उसको खोल दिया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व मखयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सादगी क्या है इसमें? यानी क्या सिंपल चीज़ कौन सी है? एक ही नुस्खा है ये, दीन इब्राहिम या मिल्लत इब्राहिम। ये है कि जैसे नमाज और रोज़ा अल्लाह के लिए, कुर्बानी अल्लाह के लिए, ऐसे ही जीना और मरना भी अल्लाह के लिए, सिंपल। ये है दीन इब्राहिम, ये है मिल्लत इब्राहिम, ये है दीनन की अमन, ये है सिरात मुस्तकीम। ये बात आप समझ लें तो वो बात समझ में आएगी जो कहा जाता है कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक दीन एक है, शरीयतें मुख्तलिफ हैं। तो आप शरीयतों को अगर दीन समझ लें तो वो तो फिर इख्तलाफ हो गया दीन में। मूसा अलैहिस्सलाम का दीन और हो जाएगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन और हो जाएगा। तो दीन में कोई इख्तलाफ नहीं है, हमेशा से एक ही चला आया है। अलबत्ता कवानीन में इख्तलाफ है। और अब ज़ाहिर नमाज़ पढ़ने का तरीका दीन मूसवी में और है और दीन मोहम्मदी शरीयत मोहम्मदी अला साहिब सलातो-वस्सलाम में और है। नमाज एक जैसी नहीं है, दोनों की रोज़ों में फ़र्क है। तो इस चीज़ को समझ लीजिए, दीन हमेशा एक है और दीन बहुत सादा है। और दीन इन्न सलाती व नुसुकी व मखयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमारे यहाँ बाज़ सूफिया ने जो कलमा तैयबा है ना, इसकी मज़ीद तशरीह की है। ये जो ला इलाहा इल्लल्लाह है, तो पीर अब्दुल कादिर जीलानी बहुत मशहूर है हमारे यहाँ, आपको मालूम है। उनको हमारा बहुत बड़ा तबका पीराने पीर कहते हैं, यानी तमाम पीरों के वो पीर हैं गोया। तो उनके बारे में आता है जब वो फोत होने लगे तो उन्होंने अपने बेटे को जो वसीयतें की थी, जैसे हज़रत लुकमान की वसीयतों का जिक्र कुरान मजीद में आया है, तो उन्होंने जो वसीयत की थी वो असल में इस ला इलाहा इल्लल्लाह की तशरीह है। तो उन्होंने बेटे को कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। अब यानी यहाँ यानी के लफ्ज़ का हम इजाफा कर लें, ला मतलूबा इल्लल्लाह, ला मकसूदा इल्लल्लाह, ला महबूबा इल्लल्लाह, ला फाइला फिल हकीकत वला मुअस्सिरा इल्लल्लाह। इंसान का मतलूब और मकसूद अल्लाह हो जाए, कोई दूसरा ना रहे। यानी सबसे जो होते हैं ना एक सम्मम बोनम या कहें या हायर जो आपका आइडियल है, हर शय उसके नीचे आ जाए, वो सबसे ऊपर चला जाए। इसी का दूसरा मतलब जो आपको जो सबको ऊंचा जिसे बैठाएंगे आइडियल बना के, उसी से सबसे ज़्यादा मोहब्बत भी करेंगे, वही आपका मतलूब व मकसूद बनेगा। तो गोया आपका मतलूब भी अल्लाह हो जाए जिसको आप तलब कर रहे हैं, हर शय से बुलंद व बाला वो हो जाए। मकसूद जिसका आपने कसद किया, इरादा किया, जिस मंजिल बुलंद तक आपने पहुंचने का इरादा किया, वो भी अल्लाह हो जाए। आपकी मोहब्बत की चोटी भी अल्लाह ही बन जाए, सबसे ऊपर वो फायज़ हो, मोहब्बतों के ट्री के ऊपर टॉप ऑफ द ट्री वो अल्लाह ताला की ज़ात हो। और एक बात और समझ लें कि ला फ़ाइला फिल हकीकत वला मुअस्सिर। ये बहुत कुछ होता है दुनिया में, ये इंडिया ने हमला किया, ये चीन ने मदद की, ये बहुत कुछ होता है, माँ बाप ने पाला, डॉक्टर साहब ने इलाज किया, बहुत कुछ होता है। लेकिन एक बात बंदा मोमिन के दिल में पक्की ठक्की बैठी हुई हो कि हकीकत के एतबार से फ़ाइल कोई भी नहीं होता। ये असबाब की सतह पर आप अगर उसका तकाबुल करेंगे, वैसे तो देखेंगे कितनी बड़ी हकीकत है, मैं आपको गोली मारूं तो कितनी बड़ी हकीकत है, इसका कौन इनकार करेगा। लेकिन ये कि वो एक दूसरी सतह से यूं कहने एक और दूरबीन लगा के देखें तो मैं कुछ भी नहीं। ये फ़ाइल हकीकत में जो करने वाली ज़ात है वो अल्लाह की ज़ात है, फ़ाइल हकीकी वो अल्लाह है। वला मुअस्सिरा, न किसी में तासीर है। अब वो हर किस्म की मतलब जितनी ग़ज़ाएँ हम खाते हैं उनमें फिर कोई तासीर नहीं रही,
जो दुआएं हम खाते हैं उनमें कोई तासीर नहीं रही, तो इसका यह मतलब तो नहीं कि इनमें तासीर नहीं है, लेकिन हकीकत में अगर अल्लाह का इज़्न ना हो तो ये कोई तासीर नहीं रखती। वैसे तो हदीस में आता है कि जो लुकमा इंसान के हलक से नीचे उतरता है वो उससे पहले अल्लाह से इज़्न तलब करता है। इसने तो गज़ा के तौर पर खाया है, लेकिन मैं इसके लिए गज़ा बनूं या जहर बनूं, तो जो अल्लाह उसे हुक्म देता है वो बनता है। अब फूड पॉइजनिंग तो आम सी चीज़ हो गई ना, तो वही खाना जो गज़ा बनना होता है कभी कभी जहर भी बन जाते हैं। तो ये है वो बात कि जो ला इलाह के मफहूम में अहले नज़र ने समझी और लोगों के सामने रखी। इसको सामने रखकर ये आयात पढ़ेंगे ना तो बात सारी समझ में आ जाएगी। वो यानी ये उसी की तशरीह है जो अभी मैंने मजमून आपके सामने खोल दिया, इसको अल्लाह ने मजीद खोल कर इस मकाम पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हवाले से बयान कर दिया। दीन अगर यही है तो समझ लें इसी पर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम थे, यही है तो आप समझ लें इसी पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी थे, ईसा अलैहिस्सलाम भी थे और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी थे। वो ज़रा सूरह शूरा की आयत ज़हन में ले आएँ। शरअ लकुम मिनद्दीन मा वस्सा बिही नूहम वल्लज़ी औहैना इलैका व मा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा। तो यहाँ पे बात क्या आई कि ये आयात हम पढ़ें, ज़िक्र इब्राहीम अलैहिस्सलाम का है, लेकिन इसमें समझ लीजिए ये पूरा तबका मराद है जो अम्बिया का रसूलों का तबका है, प्लस जो अहले ईमान है, जो मुसलमान हैं, वो उनका भी दीन यही है। जो लेकिन किरदार सिर्फ एक ज़ेरे पैसा है, तो वो उस सिर्फ एक किरदार को ना देखें, वो गोया सब के लिए एक मिसाल के तौर पर पेश किया जा रहा है, एक नमूने के तौर पर पेश किया जा रहा है। चलें अब ये हम पढ़ते हैं। चूँकि पीछे जिक्र इब्राहीम आया था नूह अलैहिस्सलाम का, मैंने आपको बता दिया कि नूह अलैहिस्सलाम भी इसी रास्ते पर थे, लिहाजा अब ये अल्फाज नोट करें, व इन्ना मिन शियातिही ला इब्राहीम, और उस ये शिया लफ्ज़ है ना हमारे यहाँ, ये ग्रोह को कहते हैं। यहाँ आप मसलक कर लें, उसी के मसलक पर इब्राहीम भी थे। किसके? नूह अलैहिस्सलाम के मसलक पर। ज़मानी फसल कितना है? नूह अलैहिस्सलाम है, उनके बाद एक उम्मत उठी है, उरूज पाया है कौम आद ने, उसकी तरफ हज़रत हूद अलैहिस्सलाम आए हैं, उन्होंने दावत व तबलीग कितना अरसा की है, फिर वो पूरी कौम हलाक हुई है। उसके बाद एक और कौम उठी है जिसे आद सानी भी कहते हैं और उसे कौम समूद भी कहते हैं, फिर उन्होंने उरूज पाया है, उनकी तरफ हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम आए हैं, उन्होंने पता नहीं कितने अरसा दावत व तबलीग की, फिर वो कौम हलाक हुई, जो बाकी बचे उनकी नस्ल में 1000 साल के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा हो रहे हैं। ये कम अज़ कम 3000 साल का फसल है जो नूह अलैहिस्सलाम और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दरमियान है। और लेकिन कुरान कहता है ये उन्हीं के शिया में से थे, उन्हीं के ग्रोह में से थे। क्यों? दीन एक है। आगे चलें। इस जा रब्बहू बिक़ल्बिन सलीम, जब वो अपने रब के पास आया सालिम दिल लेकर, कल्ब सलीम सालिम दिल, सालिम दिल यानी उसको कोई दाग धब्बा नहीं लगा था, डैमेज नहीं हुआ था, जैसा वो बनाया गया था वैसा ही था। सलीम का तो यही मतलब हुआ ना, जैसे अल्लाह ने उसे बनाया था वो वैसा ही था। अब इसे समझ लीजिए क्या चीज़ है। जैसे हमारे पास कोई जो है ना, हमने नई गाड़ी खरीदी है और 5 साल के हम बाद बेचते हैं, जी जेन्युइन है, जिसे कोई जो है ना कोई वो रंग नहीं तब्दील हुआ है, कोई शय नहीं बदली है, जूँ की तू है जैसे ली थी, तो हम कहते हैं गाड़ी सालम सही सालम है। बिल्कुल यही बात है, ये दिल का मामला है कि इस पर भी गुनाहों से दाग धब्बे पड़ जाते हैं। तो वो दिल के जो गुनाहों से पाक रहा हो, वो करैक्टर, उसका दिल साफ़ सुथरा जैसे वो बना था वैसे रहते हैं। अच्छा, बना कैसे था? बना था जी ये फितरतुल्लाह लती फ़तर अन्नास अलैहा, अल्लाह ताला ने इंसानों की वही फितरत रखी है, वही बनावट रखी है, वही प्रोग्रामिंग रखी है, कह लें चलें कि जो अल्लाह ताला की अपनी आदत है उसी पर अल्लाह ने इंसान को बनाया। फितरतुल्लाह लती फ़तर अन्नास अलैहा, इसी को हदीस में कहा गया कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरा, हर पैदा होने वाला बच्चा फितरत सलीम पर पैदा होता है। फिर आगे है कि उसके माँ बाप हैं उसे यहूदी नसरानी या कुछ बना देते हैं, वो फितरत सलीम पर पैदा होते हैं। अब आप इसमें इजाफा कर लें, उसकी एजुकेशन है, उसका माहौल है, उसका सर्कमस्टांसिस हैं, जो उसे कोई जो है ना दरिया बना देते हैं, मुल्हिद बना देते हैं, परवर्ट कर देते हैं, उसकी फितरत को मसख कर देते हैं। ये दुनिया में आने के बाद होता है। वो तो पैदा होता है उस फितरत पर कि जिसके अंदर ये मार्फत भी है, ये ला इलाहा इल्लल्लाह भी है, ला मतलूबा इल्लल्लाह, ये उस फितरत पर पैदा होता है। हर पैदा होने वाला बच्चा अल्लाह की मार्फत, पहचान, मोहब्बत लेके पैदा होता है। ये सिखाने की ज़रूरत नहीं है, उसके अंदर मौजूद है। तो सलीम का मतलब क्या हुआ कि वो अपने उस हाल पर जिस पर पैदा हुआ उस पर बरकरार है। उसके अपने किरदार ने या माहौल के असरात ने उसकी फितरत को बिगाड़ा नहीं है, उसमें कोई तगय्युर और तबद्दुल नहीं किया। ये भी हदीस में आया है मजमून कि ये जो है ना, इन दिलों को जंग लग जाता है। इन्ना हाज़िल कुलूब तस्दउ कमा यस्दउल हदीद इज़ा असाबहुल मा, जैसे कि लोहे को जंग लगता है जब उसे पानी लग जाए, इसी तरह ये दिल भी जंग आलूदा हो जाते हैं। तो ये, और एक और रवायत में अल्फाज है कि सुन रखो कि तुम्हारे जिस्म के अंदर एक लोथड़ा है, जब तक वो सही रहेगा पूरा जिस्म सही रहेगा, और वो अगर बिगड़ जाएगा तो पूरा जिस्म बिगड़ जाएगा। और सुन रखो कि वो लोथड़ा दिल है।
تو گویا جس دل کا سلیم ہونے کا مطلب جس پر وہ بنا ہے اس پر اس کا برقرار ہونا، اور دل کے بگڑ جانے کا مطلب پرورٹ ہو جانا یا وہ کرپٹ ہو جانا، جیسے ہوتا ہے نا کوئی پروگرام آپ نے انسٹال کیا تھا تو وہ کرپٹ ہو گیا، تو اس طرح گویا وہ ڈی فنکشن ہو گیا، وہ تو یہ گویا وہ کرپٹ ہو گیا۔ دھڑکنے والا کام کرتا رہے گا، وہ جیسا تیسا بھی دل ہو دھڑکے گا تو صحیح، لیکن یہاں جس شے کو دل کہا گیا ہے وہ اصل میں جو انسان کے اندر اللہ کی معرفت، اللہ کی محبت، اللہ کے لیے ایثار اور قربانی کا وہ جذبہ، وہ جو میں نے شروع میں آپ کو کلمات سنائے تھے، وہ چیزیں اس کے اندر شامل کی گئی ہیں، رکھی گئی ہیں، تو اس سے محروم ہو گیا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کے پاس آئے سالم دل لے کر، اس کے اندر کوئی تغیر نہیں ہوا تھا، کوئی تبدیلی نہیں ہوئی تھی، کوئی پرورجن نہیں ہوئی تھی، وہ جوں کا توں اپنے حال پر قائم تھا۔ یہ پہلی بات ہے۔ اگر یہ بات آپ سمجھ لیں نا تو بہت سی جگہوں پہ جہاں یہ قصے آتے ہیں نا انبیاء کے، خاص طور پہ رسولوں کے، تو اس میں جب آتا ہے کہ وہ ایک نور پر تھے اپنے رب کی طرف سے، اپنے رب کی طرف سے ایک رحمت پر تھے، اپنے رب کی طرف سے ایک ہدایت پر تھے، تو ان کے رب نے ان کے پاس ایک اور ہدایت بھیج دی، یا جسے کہا نورن علی نور، تو یہ قلب سلیم اندر کا نور ہے، اور جو اللہ کی طرف سے وہی آتی ہے وہ باہر کا نور ہو گیا، تو یہ نورن علی نور ہو گیا، یا ایک رحمت پہلے سے اسے حاصل ہے اور اوپر سے دوسری رحمت آ گئی۔ اسے ایک اور انداز میں بھی سمجھ سکتے ہیں ہم کہ دیکھیں کوئی سی بھی چیز کو دیکھنے کے لیے، ویژن کے لیے دو روشنیاں درکار ہوتی ہیں، خارج میں بلب کی روشنی ہو یا سورج کی روشنی ہو، دوسری آنکھوں میں روشنی ہو، ایک بھی نہ ہو تو وہ شے نظر نہیں آئے گی۔ اسی طرح وہ حقائق جو ان آنکھوں سے نہیں دیکھے جا سکتے، ان کو تصور میں لانے کے لیے یہ دو بصیرتیں کہہ لیں، روشنی تو ہم اس طرح نہیں کہہ سکتے، وہ درکار ہوتی ہیں۔ ایک دل اپنی اصل حال پر قائم ہو، اور دوسرا یہ کہ وہ اس کے پاس اللہ کی طرف سے وہ نور ہدایت پیغمبر کے ذریعے سے آ جائے۔ یہ دونوں چیزیں مل کر اس کا ویژن جو ہے نا وہ روشن کر دیتی ہیں۔ اس لیے اقبال نے وہ بات کہی کہ گما آباد ہستی میں یقین مرد مسلمان کا، بیاباں کی شب تاریک میں قندیل رابانی۔ یہ ایمان وہ روشنی دیتا ہے جس سے ویژن میں کلیئرٹی آتی ہے۔ تو وہ آئے قلب سلیم کے ساتھ، اس قال لابیہ و قومہ، جب انہوں نے، اب دیکھیں وہ ویژن کے ساتھ آئے، بات سمجھ گئے۔ اس میں سورہ انعام کا وہ پورا مضمون ابھی یہاں نہیں بیان ہوا، لیکن وہ آپ انڈرسٹوڈ سمجھیں وہ کون سا انہوں نے وہ قوم کے سامنے رکھا، یہ سورج ہے، یہ تارا ہے، یہ چاند ہے، یہ سورج ہے، یہ رب ہے، یہ نہیں ان میں سے کوئی بھی نہیں ہو سکتا، میرا آئیڈیل تو اس سے بلند ہے، وہ ڈوب جاتے ہیں، وہ تو ڈوبنے والا نہیں ہونا چاہیے، یہ اندر میرا کچھ چیز ہے نا جو کہتی ہے میرا آئیڈیل اس سے اونچا ہونا چاہیے۔ تو یہ اس قلب سلیم کی وہ تشریح ہے جو ساری وہاں پہ کی گئی ہے۔ تو اب جب وہ سمجھے یار یہ قوم غلط رخ پہ جا رہی ہے، تو اس کے ساتھ انہوں نے یہ تو نہیں کہ میں جا کے غار میں بیٹھ جاؤں، یہ قوم بیکار ہے اس کے ساتھ میں نہیں، اس کے ساتھ انٹریکٹ کیا، اس کے ساتھ گفتگو میں انہیں شریک کیا کہ کوئی سمجھ سکتا ہو تو سمجھے۔ اس لیے یہ سوال اٹھایا، اس قال لقوم ہی، جب انہوں نے کہا اپنی قوم سے ماذا تعبدون، یہ تم کن چیزوں کی عبادت کرتے ہو؟ افکن آلہتن دون اللہ تریدون، کیا خود اپنے پاس سے گھڑ کر معبود ان کا ارادہ کر کے بیٹھے ہوئے ہو، ان کی ٹھان کے بیٹھے ہوئے ہو؟ فما ظنکم برب العالمین، وہ جو سارے جہانوں کا رب ہے اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اس کا مطلب ہے بالکل ناواقف وہ بھی نہیں تھے، یہ انہوں نے چھوٹے معبود بنا کے رکھے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے کہا وہ جو تم جس کو بڑا مانتے ہو اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ جو تم کرتے ہو یہ اس کی گستاخی نہیں کرتے؟ اس کے حقوق کے اندر جو ہے نا وہ تم سرتابی کے مرتکب نہیں ہوتے؟ اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اچھا، اب یہ ایک سوال ہے، اور یہ ضروری نہیں کہ ساری قوم کے سامنے رکھا، یہ یقینی بات ہے کہ ساری قوم کا مسئلہ نہیں ہے، جو ان کے دوست احباب ہوں گے، جو قریب کی کمپنی ہے، یہ اس کے ساتھ ڈسکشن ہے۔ باقی جو انہوں نے پوری قوم کے ساتھ رکھا اس کے لیے ایک علیحدہ انتظام کرنا پڑا۔ یہ دیکھیے، یہ ہمیں اپنی عقل استعمال کرنی پڑے گی یہ بات سمجھنے کے لیے۔ اس کو یوں دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حکم ملا کہ آپ نے دعوت دینی ہے تو پہلے آپ نے اپنے رشتہ داروں کو خبردار کیا، اس کے لیے ایک دعوت کا اہتمام کیا، اپنے گھر میں سارے رشتہ دار بلائے، اور وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کا حکم تھا، اس پر عمل کیا، اور کھانا کھلا کے ان کے سامنے بات رکھی، ایک دفعہ رکھی، دوسری دفعہ رکھی۔ اس کے بعد حکم ملا کہ اب لوگوں کو خبردار، قُمْ فَأَنذِرْ، اب سب کو خبردار کرنا ہے۔ اس کے لیے دوسری ترتیب اختیار کی، کھانا کھلانے کی نہیں کی۔ جو وہاں پہ مروج طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ اگر کوئی بہت بڑی اطلاع دینی ہو، کوئی خبردار کرنا ہو، کوئی کسی قوم نے حملہ کر دیا ہے، تو وہ پہاڑی پہ چڑھ جاتے تھے، ایک پہاڑی تھی، مخصوص جگہ تھی، وہاں پہ چلے جاتے اور وہاں جا کے کپڑے اتار دیتے اور ایک نعرہ لگاتے زور سے، واہ صباحا، ہائے وہ صبح جو آنے والی ہے۔ جس کے کان میں یہ آواز پڑتی، باہر نکل کے دیکھتا سامنے کوئی آدمی جو ہے نا بغیر کپڑوں کے کھڑا ہے، وہ سمجھ جاتا ہے کہ کوئی بہت، وہ جسے آج کہتے ہیں بریکنگ نیوز، تو کوئی اس طرح کی بات ہے، بہت خطرے کی بات ہے، تو سارے لوگ اکٹھے ہو جاتے۔ اب ان کے سامنے اپنا مدعا رکھا جاتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی پہاڑی پہ چڑھے، انہی کے سامنے صرف کپڑے نہیں اتارے، نعرہ بھی وہی لگایا،
اور جب لوگ آ گئے تو اب آپ نے اپنی دعوت ان کے سامنے پیش کی. یعنی سب سے پہلی بات ہے لوگوں کو اکٹھا کرنا. وہ کیسے کریں گے؟ تو اس کے لیے یہاں ایک طریقہ مروج تھا. وہاں کا معلوم یہ ہوتا ہے کہ کوئی طریقہ ایسا نہیں تھا. وہ جو پہلا واقعہ ہوا اس کے بعد تو وہ بھی ایک محدود حلقے کے اندر ہوا, وہ جو چاند کو دیکھا وغیرہ وغیرہ. یہ جو دوسری بات ہے یہ بھی ایک محدود اپنے گروپ میں, اپنے دوستوں میں, احباب میں, یہ اس کی بات ہے. اب انہوں نے ایک دعوت عام کا جو ہے نا وہ معاملہ کرنا ہے. وہ کیسے کریں؟ وہ ان کی اپنی ایجاد ہے. وہ ہے جس کا آگے ذکر آ رہا ہے. وہ یہ ہے کہ فنظر نظرتن فی النجوم, تو انہوں نے ایک نگاہ ڈالی آسمان کی طرف, ستاروں کی طرف. فقال انی سقیم, تو کہا کہ میں بیمار ہونے والا ہوں یا میں بیمار ہوں. دونوں ترجمے اس کے ہو سکتے ہیں. سکم ہوتا ہے نا کسی میں نقص ہونا, کمی ہونا, اسی سے سقیم بنا ہے. تو یعنی میری صحت میں سکم ہو گیا ہے, میری صحت بگڑی ہوئی ہے. اب اس پہ خیر لوگوں نے پوری عمارتیں کھڑی کی ہیں. جھوٹ بولا جا سکتا ہے, جھوٹ نہیں بولا جا سکتا, کیونکہ وہ اس طرح کے تو بیمار نہیں تھے کہ نہ جا سکیں. لیکن یہ کہ یوں سمجھ لیجئے کہ تھوڑی بہت بیماری تو ہر وقت ہر بندے کو ہوتی ہے. کبھی تھوڑا کوئی وہ پھارا ہو گیا, کوئی سر میں درد ہو گیا, کوئی ہلکا پھلکا ٹیمپریچر ہو گیا. تو یہ مطلب آدمی اس کی بنیاد پر یہ کہے کہ میں بیمار ہوں تو یہ کم از کم الفاظ کی حد تک تو گنجائش نکلتی ہے. لیکن یہ کہ دوسرا اس سے دھوکہ کھا رہا ہے تو اس پہ اسے اصل میں کہتے ہیں توریہ کرنا. ایک ہوتا ہے, اب یہ یہاں سے ایک مسئلہ سمجھیے, ایک ہوتا ہے جھوٹ بولنا, وہ حرام ہے. اس سے آگے یہ ہوتا ہے کہ آپ نے بولا تو سچ ہے لیکن سننے والے کو مغالطہ لگ گیا اور آپ کو پتہ ہے کہ اسے مغالطہ لگ گیا, آپ اسے کلیئر نہیں کر رہے. تو اس کی یہ توریہ ہے, اس کی گنجائش ہے. اچھا, اس کے ساتھ جڑتی ہوئی ایک شے اور ہے جسے تقیہ کہتے ہیں. وہ جان بچانے کے لیے جھوٹ بولنا ہے. اس کی بھی گنجائش ہے قرآن مجید میں کہ اگر آپ کو کوئی خوف, جان کا خوف ہو تو آپ جھوٹ بول سکتے ہیں. لیکن اس کو پھر ایکسٹینڈ کر دیا ہمارے یہاں ایک مسلک نے کہ آپ اپنی آئیڈینٹی بھی چھپانے کے لیے یا اپنی مسلک چھپانے کے لیے جھوٹ بول سکتے. وہ ذرا تھوڑی چیز اور آگے چلی گئی, وہ ایک بالکل دوسری بات ہو گئی. اس کو ہمارے سنی علماء نے نہیں تسلیم کیا ہے, لیکن توریہ کو سنی علماء تسلیم کرتے ہیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ہوا. آپ یہ بدر کے موقع پہ نا آپ جائزہ لے رہے تھے تو ایک وہاں پہ کوئی اجنبی ملا آپ کو, تو اس سے کوئی گفتگو ہو رہی تھی. تو اس نے پوچھا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں. اب حضور اپنی شناخت نہیں بتانا چاہتے تھے میں کہاں سے آیا ہوں. تو آپ نے فرمایا من الماء, تو وہ اس نے سمجھا کوئی بستی ہوگی شاید. تو اب دیکھیں حضور نے غلط تو نہیں کہا, ہر شے اللہ نے پانی سے بنائی. حضور نے ادھر ڈائیورٹ کر کے وہ بات کہہ دی, وہ سمجھا یہ کہ یہ کسی بستی سے آئے ہیں. اس حد تک گنجائش جو ہے نا وہ رکھی گئی ہے. لیکن یہ بھی یعنی اس کی عادت بنا لینا, دوستوں کو دھوکہ دینا جن سے کوئی خطرہ نہیں ہے, یہ بالکل غلط بات ہے. اس کی گنجائش نہیں ہے. لیکن کہیں اسٹریٹجی کوئی آپ نے چھپانا چاہتے ہیں اس کے لیے, تو یہاں چونکہ ایک ان کا بڑا مقصد تھا جس کے لیے, اور دین کا مقصد تھا, اپنا ذات کا مقصد نہیں تھا, اس لیے انہوں نے وہ ایک توریہ والا انداز اختیار کر لیا. انی سقیم. اچھا, یہ میرا اندازہ یہ ہے یہ کم از کم اس چاند وال دیکھنا اور سورج دیکھنا اس واقعے کے کم از کم 1 سال بعد کے واقعہ ہے. کیونکہ یہ ان کا ایک سال کے بعد ایک میلہ کہہ لیں یا عبادت کا دن کہہ لیں یا عید کا دن کہہ لیں, جو بھی ہوں, وہ ہوتا تھا جس میں وہ اپنا سارا باہر نکل جاتے تھے میدان میں اور وہاں جا کے ستارہ پرستی کرتے تھے. تو یہ پہلا واقعہ شاید اس موقع پر ہے. اب 1 سال کے بعد جب وہ دوبارہ ادھر جانے لگے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جانا پسند نہیں کیا, وہ پیچھے رکنا چاہتے تھے. اس رکنے کے لیے انہوں نے جو ان کے دوست آئے تھے ان کے سامنے یہ عذر پیش کیا کہ میں بیمار ہوں. فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ, تو جو انہیں لینے آئے تھے وہ ان سے مڑ کر چلے گئے, پیٹھ موڑ کر, یعنی انہیں چھوڑ کر چلے گئے کہ یہ تو بیمار ہے تو وہ یہ تو نہیں جا سکتا, تو انہیں چھوڑ کے چلے گئے. اب جب وہ چلے گئے, اب آپ سمجھیں کہ گویا بستی خالی ہو گئی, عبادت خانے کا محافظ بھی کوئی نہیں ہے, سب عبادت کرنے چلے گئے. تو فَرَاغَ إِلَىٰ آلِهَتِهِمْ, وہ جا کے گھس گئے ان کا جو معبد تھا وہ عبادت خانہ اس میں. اب وہ جو جانے سے پہلے انہوں نے جو بھی وہاں پہ اپنے چڑھاوے چڑھائے ہوں گے, کوئی حلوے پکا کے لایا ہوگا, کسی نے اور مٹھائی لائی ہوگی, وہ سارے رکھے ہوئے ہیں ان کے آگے. تو تنزن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھا بتوں سے, فقال الا تاکلون, تو کیا بات ہے بھائی تم کھاتے نہیں؟ خوشبوئیں اٹھ رہی ہیں اور منہ میں پانی آتا ہے, تم کچھ نہیں کھا رہے. ما لکم لا تنطقون, کیا ہو گیا یار تم بولتے بھی نہیں ہو, چپ چاپ. وہ جیسے ہم کہتے ہیں بت بنے کھڑے ہو تو بولتے بھی نہیں ہو. لا تنطقون, یہ دو یعنی یہ ایک طرح سے اتمام حجت ان کے اوپر بھی کیا. اور پھر آگے شروع ہو گیا فراغ علیہم ضربم بالیمین, تو ٹوٹ پڑے ان پر دانے ہاتھ کی ضرب لگاتے ہوئے. اس کا مطلب یہ کہ پوری طاقت سے ان پر جو ہے نا اپنا حملہ کر دیا. باقی منظر کشی یہاں پہ نہیں کی گئی, وہ یہ ہے کہ سب کو جو ہے نا توڑ پھوڑ دیا. ایک جو بڑا تھا اس کو بھی چھوڑ دیا, اور جس ہتھیار سے توڑے تھے نا, تیسا تھا یا جو بھی تھا, وہ بھی جو ہے نا اس کے کندھے کے پر رکھ دیا. اعلی قتل اور
وہ جو بھی موجود ایک بڑا بت ہے اس کو چھوڑ کے باقی سب کو برابر کر دیا۔ اب آپ سوچیں جن کے وہ معبود تھے جب وہ واپس آ کے انہوں نے یہ منظر دیکھا ہوگا ان کی کیفیت کیا ہوئی۔ وہ یعنی ہم اپنے دور کے اعتبار سے اگر کوئی انتباہ کریں نا تو آپ یوں سمجھیں کہ جب 9/11 ہوا ہوگا تو پہلا فون جب گیا ہوگا وائٹ ہاؤس میں کہ جی یہ ہو گیا ہے، تو وہاں جو کھلبلی مچی ہوگی تو اس پر ایک قیاس کر لیں، اس کو بلکہ ضرب دے لیں، اس سے زیادہ یہ ہوا ہوگا، کیونکہ بہرحال جو ہے نا وہ ٹوین ٹاورز کے ساتھ کوئی عقیدت اور احترام کا رشتہ تو نہیں تھا، یہ تو مقدس جو ہے نا وہ چیزیں تھیں۔ تو کہا کہ فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ، تو وہ آئے ان کی طرف بہت گھبرائے ہوئے۔ یہ گھبراہٹ اصل میں وہ تھی نا، ایک وہ جو کھلبلی مچی ہوئی تھی، اب کیا بنے گا۔ وہ ہمارے پشاور میں ایک میجر صاحب ہوتے ہیں، اب تو بوڑھے ہو گئے، بہت بزرگ ہو گئے، وہ کہتے ہیں جب میں پہلی دفعہ لاہور گیا نا، پشاور سے لاہور گیا، پہلی پوسٹنگ ہوئی، لاہور ایئرپورٹ پہ اترا، تو ایئرپورٹ کے جب میں نے مناظر دیکھے، اب آپ اگر پشاور اور لاہور کا کنٹراسٹ ذہن میں رکھیں تو کہتے ہیں جب میں نے منظر دیکھا میں نے سوچا قیامت آ رہی ہے۔ ظاہر وہاں ذرا کھلا ڈلا ماحول ہوتا ہے، تو یہ وہ سارے ڈرے ہوئے اس لیے آئے کہ بھئی ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ ہو گیا تو یہ تو قیامت ہے۔ فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ۔ اچھا یہاں تشریح نہیں ہے، دوسرے مقام پر اس کی تشریح بھی مزید تفصیل بھی ہے، قرآن مجید ہی میں ہے کہ جب یہ ہوا تو سب سے پہلے تو سوال اٹھا کہ یہ کام کیا کس نے۔ وہاں کچھ لوگ تھے جنہوں نے یہ کہا کہ ایک شخص ہے، ایک لڑکا ہے فتن، اسے کہا جاتا ہے ابراہیم، یعنی اس کا نام ابراہیم ہے، وہ ان کا ذکر کیا کرتا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ اس نے کیا ہوگا، یہ نہیں کہا کہ ان کی توہین کرتا تھا یا انہیں نہیں مانتا تھا، یہ بھی گویا گستاخی سمجھتے تھے، یوں کہنا سوء ادب سمجھتے تھے۔ انہوں نے کہا وہ ان کا تذکرہ کرتا تھا، کوئی باتیں کیا کرتا تھا، تو ہو سکتا ہے کہ اس نے کیا ہو۔ تو پھر انہوں نے کہا جو بڑے لوگ تھے نا، اب ظاہر ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کی جو اپنی مجلس ہے وہ عام نوجوان ہوں گے، اور یہ ذرا بادشاہ لوگوں کا اب ذکر ہو رہا ہے، تو اب انہوں نے کہا کہ اس نوجوان کو ہمارے سامنے پیش کیا جائے، حاضر کیا جائے۔ اب جب وہ حاضر ہوئے تو آگے جو کلام ہے نا وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، یعنی وہ بیچ والا یہ منظر غیب تھا تو وہ میں نے چاہا وہ سین فٹ کر دوں اور پھر اگلا جو سین آ رہا ہے وہ سمجھیں۔ ابراہیم علیہ السلام ان سے کہتے ہیں کالا تعبدون ما تنحتون، اچھا تم عبادت کرتے ہو ان کی جن کو ہاتھوں سے بناتے ہو۔ یعنی یہ دیکھیں اگر آپ کا قلب سلیم ہے تو یہ تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا کہ اپنے ہی ہاتھوں کے بنائے ہوں کو بندہ اپنا خدا بنا لے۔ واللہ خلقکم وما تعملون، اب یہ دیکھیں لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر آ گیا ہے، نہیں، اللہ نے تمہیں بنایا ہے اور جو کچھ تم عمل کرتے ہو نا اس کا فاعل بھی اللہ ہے، اور یہ جو تم نے بنا رکھے ان کا خالق اور مالک بھی اللہ ہے۔ حقیقت میں تو وہ ہے کہ جو مالک ہے اور خالق ہے۔ پھر یہاں سے ایک منظر غائب ہو جاتا ہے، وہ یہاں پہ نہیں آیا ہے۔ وہ منظر کیا ہے؟ وہ منظر یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ انہوں نے پوچھا نا کہ یہ تم نے کیا ہے، مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ اس سے پوچھو، حاذا اکبر، یہ بڑا ہے، اس سے پوچھو نا، اس نے کیا، ایک تو بڑا ہونے کی وجہ سے طاقتور ہے، اس نے کیا ہوگا، دوسرا اعلی قتل اس سے برآمد ہو رہا ہے، اس سے پوچھو۔ تو انہوں نے مڑ کے کہا ابراہیم تمہیں نہیں پتا یہ نہیں بولتے؟ تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا اف لکم وما تعبدون، میں تم سے بھی بیزار ہوں اور جن کی تم عبادت کرتے ہو ان سے بھی بیزار ہوں۔ مطلب جو یہ بھی نہیں بتا سکتے یہ سارا کچھ ہوا کیا، ان کو تم اپنا کارساز مانتے ہو، ان کو حاجت روا سمجھتے ہو، مشکل کشا سمجھتے ہو۔ اف لکم، میں بیزار ہوں تم سے، تنگ آ گیا ہوں تم سے۔ تو وہاں پہ الفاظ یہ ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ سے یہ کہا کہ تم ہی ظالم ہو، اندر سے گواہی آ گئی کہ ابراہیم سچا ہے، تم ظالم ہو۔ اور اس کے بعد قرآن کے الفاظ ہیں کہ وہ اپنے منہ پہ اوندے ہو گئے، وہ نقصو، وہ اوندے ہو گئے۔ کیوں ہو گئے اوندے؟ سمجھ تو آ گئی کہ یہ بت کچھ بھی نہیں ہے۔ اوندے ہونے کی وجہ سے یہ تھی کہ پورا نظام ان بتوں پر کھڑا ہے، یہ بادشاہ کی تکریم جو ہوتی ہے اس کو یہ جو حیثیت حاصل ہے، پورا سیاسی نظام ان پر کھڑا ہے، معاشی نظام، یہ سارے عوام لا کے چڑھاوے چڑھاتے ہیں، بت تو نہیں کھاتے، ہم کھاتے ہیں، وہ سارا ڈہ جائے گا۔ لہذا ابراہیم کی بات ماننا ان مفادات کی وجہ سے ممکن نہیں۔ اب یہاں پہ ایک نقطہ سمجھ لیں، نبی کا کام کیا ہے؟ پہنچانا، وما علینا الا البلاغ المبین۔ پہنچانے کا مطلب کیا ہے؟ سمجھ آ جانا، ایک دفعہ سمجھ آ جائے۔ جب تک سمجھ نہیں آئی نبی کا کام جاری ہے، جو ہی یہ والی سمجھ آ گئی نبی کا کام ختم ہو گیا۔ اب وہ جانے اس کا خدا جانے، نبی نے بات سمجھا دی، لیکن یہ اس حد تک اسے اتمام حجت کہتے ہیں، اسے قطع عذر کہتے ہیں
اس حد تک جب تک بات اندر سے سمجھ میں نہ آئے، نبی کا کام ہے سمجھاتا رہے. جب یہاں بات پہنچ گئی، اب نبی وہ اللہ جانے جس کا کلام تھا، جس کی طرف سے پیغام آیا تھا، اور یہ جس نے انکار کیا یہ جانے. تو انکار کا سبب کیا بنا؟ نہ سمجھی، نہ واقفیت، نہ کم علمی، نہ بلکہ مفادات، دنیا کے مفادات، دنیا کے تعلقات. اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ جو دنیا کے مفادات ہیں یہ اللہ کی محبت پر غالب ہو گئے. آپ کے سامنے اللہ کی حقیقت کھل گئی، لیکن آپ اس طرف پیش قدمی کیوں نہیں کر سکے؟ آپ کے مفادات نے آپ کے پاؤں پکڑ لیے. اس کا مطلب یہ عزیز تر ہے، یہ محبوب تر ہے، یہ مقصود ہے، وہ مقصود نہیں رہا. یہ ہے اصل میں جو اصل نقطہ، اصل سمجھنے کی بات. جب یہ بات ہو گئی تو اب انہوں نے اپنا ظاہر ہے. آپ ایک اور بات اب یہاں پہ ذہن پہ رکھیں کہ جو حکمران ہوتے ہیں انہیں بیانیہ بنانا پڑتا ہے. لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے چلنے کے لیے بیانیہ بنانا پڑتا ہے. اگر وہ بیانیہ نہ بنائیں تو لوگ جو بھی غلط پالیسیاں ہیں ان کے خلاف کھڑے ہو جائیں. پالیسیاں ظاہر میں کچھ ہوتی ہیں، اندر میں کچھ ہوتی ہیں. لوگوں کے لیے وہ بیانیہ جو ہے نا، پبلک جو کیا جاتا ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے. اقبال نے اسی بات کو کہا ہے نا کہ خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم اگر، پھر اس کو سلا دیتی ہے حکمراں کی ساحری. وہ ساحری کا یعنی اس بیانیے کا جو حکومت بناتی ہے اس کا ایک جو ہے نا یہاں پہ وہ جھلک ہمارے سامنے آ رہی ہے. وہ کیا ہے؟ قالوا ابنوا لہ بنیانا. انہوں نے یہ کہا کہ اس کے لیے ایک عمارت تعمیر کرو. لفظی ترجمہ کروں، اصل میں تو انہوں نے کھائی کھودی تھی بہت بڑی. فالقوہ فی الجحیم، تو اس کو دیکھتی ہوئی آگ میں ڈال دو. یہ نقطہ سمجھنے کے لیے جو سقراط کے ساتھ ہوا ہے نا وہ سمجھنا بہت ضروری ہے. جب سقراط نے اپنے نظریات پیش کیے تو اس سے بھی بادشاہوں کو بہت تکلیف ہوئی. تو انہوں نے پہلے سقراط کو سمجھایا، نہیں سمجھا، باز نہیں آیا. پھر انہوں نے اگلا کام یہ کیا کہ اس کو قید کر لیا. ہوتا ہے کوئی نہ کوئی جرم تو لگ ہی جاتا ہے، بادشاہوں کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. اسے قید کر لیا، آخر میں اسے سزائے موت ہو گئی. اس کے بعد اسے ایک آفر کی گئی. وہ سزائے موت دینے کا اس وقت طریقہ تھا، زہر کا پیالہ پینا پڑتا تھا. اسے آفر کی گئی کہ آپ جو ہے نا صرف اپنے نظریات کو بیان کرنے سے باز آ جاؤ. یہ نوجوان ہمارے خراب ہو رہے ہیں، ان کو خراب نہ کرو اور چپ کر کے بیٹھے رہو تو ہم تمہیں جو ہے نا وہ چھوڑ دیں گے. تو اس نے کہا نہیں، میں اپنے نظریات کی تبلیغ کیے بغیر نہیں رہ سکتا. جو میرے اندر ہے اسے باہر نکالے بغیر میں جی نہیں سکتا. تو اس نے اپنی مرضی سے زہر کا پیالہ پی لیا تھا. تو اس سب کے پیچھے اصل بات کیا تھی کہ جب سقراط کمپرومائزڈ ہو جائے گا تو جو لوگ اس سے متاثر ہو گئے ہیں وہ جو ہے نا سیدھی لائن پہ واپس آ جائیں گے. یعنی ان کی نظر میں جو خراب ہو گئے تھے وہ ٹھیک ہو جائیں گے. یہاں بھی مسئلہ یہ ہے، ابراہیم علیہ السلام نے جس طرح وہ بات سامنے رکھی تھی اس کے نتیجے میں نوجوان جن کے مفادات نہیں تھے وہ متاثر ہو گئے تھے. اب ان کو کیسے ٹھیک؟ آپ کو تو سمجھ آ گئی کہ ہمارے مفادات نے جکڑ لیا. جن کا کوئی مفاد نہیں ہے وہ کیسے سمجھیں گے؟ ان کے لیے کوئی بیانیہ بنانا پڑے گا. تو اگر جو دعوت دینے والا ہے وہی یو ٹرن لے لے اور ڈر جائے تو پھر وہ سارے کے سارے صحیح لائن پہ واپس آ جائیں گے. تو ڈرانے کے لیے یہ سارا تھا. یہ کوئی قتل کرنا ان کے ارادے میں شامل نہیں تھا. یہ سارا ان کو یعنی ابراہیم ڈر کر پیچھے ہٹ جائیں اور وہ کہیں کہ جی نہیں میں غلط تھا، آپ لوگ ٹھیک ہو، معافی مانگ لیں، یو ٹرن لے لیں، تاکہ ہماری جو ہے نا دھاک بیٹھ جائے. جو باقی نوجوان ہیں ان کے ذہنوں سے یہ بات نکل جائے. اسی بات کو ایک اور واقعے کے حوالے سے بھی سمجھ لیں. آپ کو پتہ ہے یہ بہت مشہور واقعہ ہے، موسیٰ علیہ السلام اور فرعون اور وہ جادوگروں کا جو مقابلہ ہوا. وہ تو اتنی کھلی بات تھی، جادوگر خود سجدے میں گر پڑے تو فرعون کا بیانیہ تو اڑ گیا. تو اس موقع پر اس نے فوراً ایک نیا بیانیہ بنایا. وہ کیا تھا؟ ویسے اس کی مطلب ذہانت کو تو داد دینی پڑے گی، ایک دم کچھ دیر لگائی نہیں. اس نے کہا اچھا تم سب نورا کشتی کرتے ہو، یہ استاد ہے اور تم شاگرد ہو، اور باہر تم سارے جو ہے نا صلاح مشورہ کر کے آئے ہو اور یہ ہمارے ساتھ تم نے چکر چلائے ہیں. میں تمہارے ساتھ یہ کروں گا اور تمہیں سولی دوں گا اور تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دوں گا. یہ سارا کیوں تھا؟ باقی لوگوں کو ڈرانے کے لیے تھا. اور یہ جو جھوٹ تھا یہ بھی باقی لوگوں کو ہمنوا بنانے کے لیے تھا. تو یہ جو ہے نا حکمرانوں کو یہ نیریٹو بلڈنگ یہ کرنی پڑتی ہے. پرانے وقتوں میں فرعون کے حاشرین تھے نا، بستی بستی گلی گلی جا کر وہ ڈھول پیٹتے تھے. حشر یعنی لوگوں کو جمع کرنا. جب وہ جمع ہو جاتے تھے تو گورنمنٹ کی پالیسی ہے ان کے آگے بیان کرتے تھے. یہ حشر ہی سے دوسرا لفظ جو ہے نا جمع ہونا ہے، اکٹھے ہونا. یہ جمعے کا دن، آج جمعے کا دن ہے نا. تو اسلام میں بھی جو گورنمنٹ کی پالیسی ہے اس کو گراس روٹ لیول تک جو پبلسائز کرنے کے لیے یہ جمعے کا دن ہے. ایک تذکیر کے لیے ہے، دوسرا یہ اصل میں جو حکومت کے اہلکار ہوتے تھے وہ جمعہ پڑھاتے تھے نا. گورنر پڑھائے گا، کوئی والی پڑھائے گا، کوئی جو ہے نا تحصیلدار پڑھائے گا، تاکہ جو حکومت کی پالیسی ہے اس کو جا کے لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے.
اور اب آج کے دور میں کیا ہوتا ہے جی، یہی بیانیہ سازی کا کام میڈیا کے ذریعے سے کیا جاتا ہے، وہ الیکٹرانک میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو، تو ان کے ذریعے، اسی لیے کہ وہ ان کا دعویٰ تو یہ ہے ریاست کا چوتھا پلر ہے. ویسے ریاست کا چوتھا پلر نہیں ہوتے، ریاست کے 3 پلر ہوتے ہیں، لیکن وہ بن گئے ہیں چوتھا پلر کہ ہمارے بغیر ریاست چل نہیں سکتی. ان کا نیریٹو جو ہے وہ ہم بلڈ کرتے ہیں، ہم بناتے ہیں، لوگوں کو جو ہے نا اس نیریٹو پر ہم لے کے آتے ہیں جو ریاست کا ہے. بہرحال انہوں نے یہ بیانیہ بنا لیا کہ ابراہیم کو آگ میں جلاؤ. فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، یہ جو میں نے آپ کے سامنے تشریح کی ان الفاظ سے کی وجہ سے کی. انہوں نے ایک چال چلی، انہوں نے ارادہ کیا ایک تدبیر کا. فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ، تو ہم نے ان کو نچلا کر دیا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم کو پھینکا نہیں گیا، ابراہیم نے خود چھلانگ لگائی ہے. وہ پھینکنا نہیں چاہتے تھے، ڈرانا چاہتے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام نے خود اس میں چھلانگ لگا دی. یہ بات اگر ہم میں سے کسی کی سمجھ میں آئی ہے نا تو اقبال ہی ہے. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے میوے تماشائے لب بام ابھی. تو اقبال بتا رہا ہے کہ انہوں نے خود چھلانگ لگائی. یہاں بین السطور اگر آپ پڑھ سکیں، آپ میں اس کی وہ ہو جو ایک ہوتا ہے نا ایک سینس، تو پھر یہ سمجھ آئے گی انہوں نے نہیں پھینکا، ابراہیم علیہ السلام نے خود چھلانگ لگائی اور ان کی چال ان پر الٹا دی. اللہ تعالیٰ نے انہیں جب آگ سے زندہ سلامت نکال دیا. اس کی بھی تفصیل یہاں نہیں ہے، دوسری جگہ پہ وہ اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا. اب دیکھیں، لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ، آگ جلا سکتی ہے یا نہیں جلا سکتی، لیکن اللہ نے حکم دیا ابراہیم کو نہیں جلانا. کونی بردن و سلامن علی ابراہیم، ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا ابراہیم کے اوپر. ٹھنڈی ہو گئی. تاثیر آگ میں تو پھر نہیں تھی نا، اللہ کے اذن میں تاثیر تھی. اس نے وہ آگ کی صلاحیت سلب کر لی، نہیں جلا سکی. یہ نقطہ ہے. وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ، ابراہیم نے کہا کہ میں اب ہجرت کرتا ہوں اپنے رب کی طرف، وہ میری رہنمائی فرمائے گا. یعنی یہ اللہ کا اب چھوڑ، حجت قائم ہو گئی، بات سمجھ میں آ گئی، اب یہاں رہنے کا فائدہ نہیں ہے. اب مزید سمجھانا، ایک ہمارے یہاں لفظ استعمال ہوتا ہے تحصیل حاصل، جو بات حاصل ہو گئی ہے اسے دوبارہ حاصل کرنا. تو یہ تو ایک فضول حرکت ہے، دوبارہ جو ہے نا پہیا ایجاد کرنے والی بات ہے. بس اب میں یہاں پہ نہیں رہتا، یہاں سے میں ہجرت کرتا ہوں. ایک سیکنڈ رکیے. سب سے پہلے جس ماحول میں آپ ہوں اس ماحول سے ہٹ کر سوچنا کتنا مشکل کام ہے. چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، جدھر پورا ماحول چل رہا ہے آدمی ادھر ہی چلتا ہے. ہٹ کے سوچنے والا آدمی، یہ کریٹیکل جو ہے نا تھنکنگ، یہ بہت تھوڑے لوگوں میں ہوتی ہے. تو ابراہیم، یعنی اس کا مطلب قلب سلیم کی ایک نشانی یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے، اس کے بعد لوگوں کے سامنے بیان کرنے کا یارہ کتنے لوگوں میں ہوتے ہیں، کیونکہ وہ بھی تو ایک ٹینشن ہی ہے نا. آپ ناسمجھوں کو سمجھائیں، آگے سے الٹے سیدھے سوال سنیں، تنقیدیں سنیں، گالی گلوچ سنیں، یہ بھی ایک مشکل کام ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اس امتحان میں بھی پورے اترے. تیسرا مرحلہ ان کے سامنے پیش کرنا جن کے مفادات ہیں، ان کے خلاف بات بنانا جس کے نتیجے میں جان جا سکتی ہو، اور پھر سچ مچ جان پر بن آنا اور بے خطر آگ میں کود جانا. دیکھیں اس کو تھوڑا میں چاہتا ہوں ہم اچھی طرح سوچیں نا. دیکھیں ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے، ہم کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، نیکی کا کام کرنا چاہتے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پہلے حالات کو سازگار کرے پھر ہم کام کریں. یعنی میں یہ سمجھتا ہوں اگر میں وہاں پہ ہوتا تو میں چاہتا اللہ آگ کو ٹھنڈی کرنا، میں چھلانگ ماروں. تو یہاں جو چیز سامنے آئی وہ کیا ہے، تم چھلانگ لگاؤ گے تو میں آگ ٹھنڈی کروں گا. بس اتنا سارا فرق ہے. آگ بھی وہی، بندہ بھی اسی طرح، اللہ بھی وہی، فاعل حقیقی بھی وہی. لیکن یہ کہ ہدایت کا مطلب کیا ہے، بھائی یہ ڈیمانڈ ہے وقت کی، اللہ کی گویا ڈیمانڈ ہے، وقت کی ڈیمانڈ گویا اللہ کی ڈیمانڈ ہے، میں اس پر پورا اترتا ہوں. پھر جو ہوگی دیکھی جائے گی. میں نے اپنی کشتی سمندر میں ڈال دی، اب جدھر جائے دیکھیں گے. یہ وقت کا تقاضا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے وہی کیا، اللہ نے آگ ٹھنڈی کر دی. کانٹراسٹ میں آپ دیکھیں بنی اسرائیل کو، اللہ نے حکم دیا یہ بستی ہے اس میں داخل ہو جاؤ، یہ تمہاری ہے. انہوں نے کہا ان فیہا قوما جبارین، اللہ اس میں تو بڑے جبار لوگ ہیں اور ہم ہرگز نہیں داخل ہوں گے جب تک کہ وہ وہاں پہ ہیں. پہلے انہیں نکال پھر ہم جائیں گے، پھر تو ہم اچھلتے کودتے جائیں گے، لیکن جب تک وہ ہیں ہم نہیں داخل ہوں گے. یہ ہے وہ چیز، پہلے ہمت تمہیں کرنی پڑے گی اور پھر اللہ تعالیٰ تمہارے لیے حالات سازگار کر دے گا. اور اگر تم ہمت نہیں کرو گے تو پھر حالات اور مشکل سے مشکل تر بناتا چلا جائے گا. میرا ارادہ تو نہیں تھا لیکن مجھے اندر سے مجبور ہو رہا ہوں آپ کے سامنے یہ رکھنے کا کہ 9/11 کے بعد بھی ہم پر کوئی حالات بنے تھے، ہم نے لیٹنا پسند کیا تھا اور پھر ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر بنتی کی چلی گئی. پھر حالات بنے، اسی طرح کے حالات تھے، اس سے کوئی مختلف تو نہیں تھے. اس وقت بھی امریکہ نے انڈیا ہی کو ہلاشری دینی تھی، ابھی پھر بنے اور ہم نے کہا جی اب تو دیوار سے لگی چکے ہیں، اب جو ہو دیکھی جائے گی. تو دیکھیں 4 گھنٹے کی جنگ، پوری دنیا بدل گئی.
میں وہ حیرت ہوں کہ دنیا کیسے کیا ہو جائے گی، یقین نہیں آتا ابھی یہ ہو کیا گیا ہے۔ مطلب قوم بھی متفق ہو گئی، وہ کل ٹرمپ کیا کہہ رہا تھا آج کیا بیان دینا شروع ہو گیا ہے، ویسٹ میں پورا جو ہے نا آپ کی پرسیپشن ہی بدل گئی، مسلم کنٹریز میں آپ کی پرسیپشن بدل گئی، لگے 4 گھنٹے ہی ہیں۔ تو آج بھی آ گیا اولاد ابراہیم میں نمرود ہے، کیا پھر کسی کو کسی کا امتحان مقصود ہے؟ تو جو اس طرح بڑھے گا اس کے لیے اللہ تعالیٰ اس طرح کی آسانیاں بھی پیدا کر دیتے ہیں۔ تو ایسا تو نہیں کہ وہ خدا کوئی اور تھا آج کا خدا کوئی اور ہے، یا اس کی سنتیں کوئی اور تھیں اور آج والے کی کوئی اور ہیں۔ تو اب وہ چل پڑے وہاں، ہجرت کی انہوں نے وہاں سے، یہ ایک امتحان، دوسرا امتحان، تیسرا امتحان۔ ذہن میں رکھیں میں نے کیا بتایا، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ تو یہ زندگی ہے، پوری زندگی کی نماز یہ ہے نا۔ آگے چلیں جی، رب حب لی من الصالحین، دعا کیا میرے رب مجھے عطا فرما نیکوکاروں میں سے، یعنی اولاد مانگی۔ یہ کوئی 87 برس کی عمر ہے۔ فبشرناہ بغلام حلیم، تو ہم نے اس کو خوشخبری دی ایک بردبار بیٹے کی، حلم والا بیٹا، اس کی خوشخبری دی۔ فلما بلغ معہ السعی، وہ بیٹا جب اس کے ساتھ بھاگ دوڑ کرنے کے قابل ہو گیا، یعنی لڑکپن آ گیا، ویسے کہتے ہیں 13 سال عمر ہو گئی تھی، اور 100 سال یعنی عمر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تھی جب اب یہ معاملہ آیا۔ اب وہاں سے نکل آئے تھے، آ کے کنعان میں جو بیوی ساتھ لائے تھے ان کو آباد کیا تھا، ان سے اولاد نہیں تھی۔ یہ پھر انہوں نے مصر کا دورہ کیا تھا، وہاں حضرت شہزادی تھیں حضرت ہاجرہ، تو بادشاہ نے ان کو جو ہے نا وہ جیسے ہوتا ہے ہدیہ دینا، بادشاہوں پرانوں کا طریقہ ہوتا تھا بڑے لوگوں کو، تو وہ ایک تعلق بادشاہ نے قائم کیا، حضرت ہاجرہ کو ان کے نکاح میں دیا۔ میں نے یہ تھوڑی تفصیل آپ کو اس لیے بتانا ضروری سمجھی ہے کہ یہودیوں نے ادھر بھی ڈنڈی ماری ہے، انہوں نے کہا یہ لونڈی تھی، جبکہ ایسا نہیں تھا۔ وہ جو بھی وہ ضد کرتے ہیں نا بنی اسماعیل سے، تو وہ پھر پیچھے تک جاتے ہیں۔ تو ان کو لا کے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس علاقے میں جو جسے آج ہم حجاز کہتے ہیں، یا جو خانہ کعبہ جہاں پہ واقع ہے، تو یہاں پہ آ کے آباد کیا تھا۔ تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بیٹا دیا، اور ان کی دیکھیں جب اسحاق علیہ السلام کا ذکر آتا ہے نا، بے غلام علیم آتا ہے، علم والا بیٹا، اور یہاں جب اسماعیل علیہ السلام کا ذکر آتا ہے بے غلام حلیم، بردبار، صبر والا، تحمل والا بیٹا عطا کیا۔ فلما بلغ معہ السعی، جب وہ ان کے ساتھ بھاگ دوڑ کرنے کے قابل ہو گئے، شاید آپ اندازہ لگائیں کہ مکہ جو خانہ کعبہ کی تعمیر کی ہے دونوں باپ بیٹے نے مل کے کی ہے، تو شاید یہ اس موقع کی بات ہو۔ کالا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یا بنیا، اے میرے بچے۔ یہ بڑا پیارا جو ہے نا اس کو، یہ ایک عربی کا انداز ہے، تو اس میں جب یہ پہلے حرف کے اوپر بے پیش لگ جائے اور پھر آخر میں جو ہے نا اس طرح یہ کے اوپر زبر آ گئی، تو یہ کسی کو بہت پیار سے، یہ جو طفیل نام ہوتا ہے نا، وہ جیسے منا سا جو جیسے کہتے ہیں، تو وہ اس کا یہ یعنی بچہ، لیکن وہ بچہ طفیل، وہ توئے کے اوپر جو پیش آ گئی تو اس نے وہ پیارا سا بچہ، من موہنا بچہ بنا دیا اس کو۔ تو اسی طرح یا بنیا، اے میرے پیارے بچے، اے میرے لاڈلے بچے، انی ارا فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا ہے، میں نے خواب میں دیکھا ہے، انی اذبحک، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ ذہن میں رکھیں یہ عام آدمی کا خواب نہیں ہے، یہ نہ ہو کہ کسی آج کل عام آدمی کو خواب کسی کو نظر آئے اور اٹھ کے وہ، یہ نبی کا خواب ہے۔ نبی کے خواب میں شیطان کی کوئی ملاوٹ نہیں ہو سکتی، وہ وہی ہی کی طرح ہے، جیسے وہی محفوظ ہے اسی طرح نبی کا خواب بھی محفوظ ہے۔ تو گویا جب نبی نے خواب میں کوئی شے دیکھی وہ اسے کرنی ہوگی، اللہ کا حکم ہے اس کے لیے۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا تھا کہ عمرہ کر رہے ہیں، تو اس کے لیے انہوں نے پھر ارادہ باندھا، گئے اس کے لیے۔ تو انی ارا فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا ہے، انی اذبحک، کہ میں تجھے ذبح کرتا ہوں، یعنی اس کا مطلب اللہ کا حکم ہے مجھے کہ میں تجھے ذبح کروں۔ فانظر، تو دیکھ، ماذا ترا، تیری کیا رائے ہے۔ اب اس بات کو سمجھ لیں، اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا نماز پڑھو، تو ان کی امت پر بھی وہ نماز فرض ہے۔ یہاں پہ بھی 2 آدمی ہیں، ایک نے قتل کرنا ہے، ذبح کرنا ہے، دوسرے نے ذبح ہونا ہے۔ اللہ نے دونوں کو خواب نہیں دکھایا، ایک کو خواب دکھایا، اللہ کا حکم دونوں کے لیے ہے۔ تو باپ یہ کہہ رہے ہیں میں نے یہ خواب میں دیکھا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ میں تو اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے ذہناً تیار ہو گیا ہوں۔ فانظر ماذا ترا، اب تو بتا تیری کیا رائے ہے۔ اس کا مطلب ہے اسماعیل علیہ السلام انکار کر دیتے تو ابراہیم علیہ السلام ذبح نہیں کرتے۔ کیوں؟ اسماعیل علیہ السلام کوئی بکری تو نہیں ہے کہ وہ میں کرے گی تو آپ چھوڑ دیں گے۔ ابھی قربانی پہ بکرا کتنی کوشش کرے، آپ نے چھوڑنا ہے؟ نہیں چھوڑنا۔ وہ انسان ہے، لہٰذا ان کی بھی مرضی ضروری ہے، ان کا ارادہ ضروری ہے، ان سے بھی رائے لینا ضروری ہے۔ تو یہ صرف ابراہیم علیہ السلام کا امتحان نہیں تھا، یہ اسماعیل علیہ السلام کا بھی امتحان تھا، دونوں کے لیے برابر امتحان تھا۔ ویسے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جس نے جان دینی ہے اس کے لیے بڑا امتحان تھا، کیونکہ لڑتے ہوئے مرنا پھر آسان ہے،
یہ ہاتھ باندھ کے بالکل جان دینا یہ تو بہت مشکل کام ہے. تو فنظر ماذا ترى، تو بتا تیری کیا رائے ہے. کالا، اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، یا ابتی، اے میرے ابا جی، افعل ما تؤمر، آپ کر گزریے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے یقیناً صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. میں کوئی رزسٹ نہیں کروں گا، کوئی جو ہے نا وہ اس میں رکاوٹ نہیں ڈالوں گا. میں اللہ کے اس حکم کے آگے سر تسلیم خم کرتا ہوں. مجھے حسرت ہوتی ہے، عام طور پہ مجھے یوں لگتا ہے، ہو سکتا ہے میری پرسپشن غلط ہو، کہ ابراہیم علیہ السلام کی تو قربانی کو یا ان کے عمل کو تو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، اسماعیل علیہ السلام کی اس تسلیم کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی. حقیقت میں یہ اس سے بھی بڑی بات ہے اپنی جگہ. میں ابراہیم علیہ السلام کی بات کو کم کیے بغیر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اسماعیل علیہ السلام کا یہ جذبہ بھی ذرا اس کو بھی ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے. انہوں نے سر تسلیم، ابراہیم تو اس کے بعد بھی زندہ رہیں گے، اسماعیل تو جان ہی دے رہا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام 100 سال کے ہیں، بہت عمر دیکھ لی ہے، دنیا دیکھ لی ہے، اس نے تو ابھی زندگی بسر کرنی ہے. تو کہتے ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اللہ نے اگر چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. فلما اسلما، تو جب دونوں، اب اسلما ہے نا، اسلم اسلام اسی سے بنا ہے نا، یہ ہوتا ہے مسلمان. ٹوٹل سرنڈر کرنے کا نام اسلام ہے. تو جب دونوں نے اللہ کے حکم کے آگے گردن ڈال دی، سر تسلیم خم کر دیا، اپنے آپ کو پیش کر دیا اللہ کے حکم کے آگے، یعنی باپ چھری چلانے پر تیار ہو گیا اور بیٹا گردن کٹانے پہ تیار ہو گیا. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور صرف اتنا، صرف ارادے کی حد تک نہیں ہوا، عملاً باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا. اس میں بعض مفسرین نے یہ تشریح کی ہے کہ بہرحال اتنی ہمت تو نہیں تھی کہ اس موقع پر بیٹے کا چہرہ دیکھ سکیں، سامنے ہو تو چہرہ الٹا لٹایا تاکہ کم از کم نگاہوں میں چہرہ تو نہ ہو، وہ جو تاثرات ہیں یا احساسات ہیں ان کو تو میں محسوس نہ کروں. تو اس سے آپ یہ نہ سمجھیں کہ کوئی بہت کرخت انسان تھے، پرواہ ہی نہیں تھی بیٹے کو ذبح کرنے کی، جو دل پہ گزر رہی تھی وہ تو گزر رہی تھی. اس کے لیے ایک اشارہ کر دیا کہ بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، عام طور پہ تو جس کو آپ ذبح کرتے ہیں اس طرح الٹا تو نہیں لٹاتے، تو یہ اس لیے. وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اور ہم نے پکارا، اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، تو نے اپنا خواب سچ کر دیا ہے. انا کذالک نجزی المحسنین، اس طرح ہم احسان کرنے والوں کو نوازتے ہیں. ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بہت بڑا امتحان تھا. یہ ممتحن خود کہہ رہا ہے کہ جی امتحان، پرچہ بہت سخت تھا. ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم، تو پھر اس کی جگہ پہ ہم نے ایک عظیم جو ہے نا قربانی جنت سے لا کر، چھری ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی ہے، وہ اپنی سمجھ کے مطابق بیٹے کی گردن پہ چلا رہے ہیں، لیکن وہ اب دیکھیے لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ، وہ بیچ میں آ گیا اور چھری چلی اس قربانی پر ہے کہ جو جنت سے لا کے وہاں پہ لٹا دی گئی تھی. اس کے بعد جب دیکھا تو اسماعیل سلامت ادھر کھڑا ہے. اللہ کی طرف سے یعنی اس سے بڑی اپریسیشن اور کیا ہوگی کہ ممتحن خود کہے کہ امتحان بہت بڑا تھا. یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم وترکنا علیہ فی الآخرین، اور اس کو ہم نے باقی رکھا، چھوڑ دیا بعد والوں میں. تو یہ آپ ذرا سوچیں نا، جب یہ بات کہی جاتی ہے آج کل کہ جی یہ قربانی کرنے سے تو بہتر ہے اتنے پیسے کسی غریب کو دے دیں، تو اصل میں اس کی اسپرٹ کو نہ سمجھنا ہے. اسپرٹ یہ ہے کہ یہ تو ایک نشانی، ایک یاد کے طور پر ہم اسے منا رہے ہیں. جو شے یاد رکھنے کی وہ یہ ہے کہ جیسے ابراہیم اور اسماعیل نے اپنے آپ کو اللہ کے آگے پیش کر دیا تھا، موقع آنے پر ہم بھی اپنی جانیں اسی طرح نچھاور کریں گے، موقع آنے پر اپنے مفادات پر اسی طرح چھری چلائیں گے، کیریئر پر چلانی پڑی تو پرواہ نہیں کریں گے. یہ ہے وہ اسپرٹ. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یہ پورا نقشہ اس کا ہے در حقیقت. سلام علی ابراہیم، ابراہیم پر سلامتی ہو. کذالک نجزی المحسنین، اس طرح ہم نیکوکاروں کو بدلہ دیتے ہیں. انہ من عبادنا المؤمنین، وہ ہمارے ایمان والے بندوں میں سے تھا. ایمان کا تقاضا یہ بنتا ہے، ایمان والے بندوں میں سے تھا. اچھا اب آپ سوچیں ایک سیکنڈ کے لیے، تھوڑا منٹ تو چلے لگ ہی جائے گا، ادھر رکیں. جن چیزوں کے پیچھے ہم پڑے ہوتے ہیں اور ان کو حاصل کرنے کے لیے ان قربانیوں سے پاؤں کھینچ لیتے ہیں، تو جب تک ہم زندہ ہوتے ہیں وہ ہمیں جو ہے نا ان کا فائدہ حاصل ہوتا ہے.
اور ان کی وجہ سے ہمارا نام رہتا ہے. جب ہم مر جاتے ہیں تو کتنے دولت مند لوگ ہیں آج ان کا کوئی نام نہیں ہے, کتنے صاحب حیثیت لوگ ہیں آج ان کا کوئی نام نہیں ہے, لیکن جنہوں نے اس طرح زندگی بسر کی ہو, جیسے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے, تو انہیں گزرے ہوئے کم از کم کوئی 5000 سال ہو گئے ہوں گے, آج بھی ہم ان کا ذکر کریں, اللہ نے ذکر باقی رکھا ہوا ہے. ایک تقابل اور سامنے آتا ہے, دیکھیں اکبر کتنا بڑا بادشاہ تھا, اپنے وقت میں اکبر کے آگے کوئی چوں نہیں کر سکتا, اور اکبر دی گریٹ, اکبر بادشاہ, اکبر اعظم, اس کے مقابلے میں شیخ احمد سرندی فقیر, کوئی حیثیت نہیں. اگر کوئی حیثیت ہوتی تو کیوں جیل میں ڈالے جاتے. آج آپ عزت سے احترام سے کس کا نام لیتے ہیں, اکبر کا یا مجدد الفسانی کا؟ یہ بس فرق ہے. عزت اللہ تعالیٰ کسی کی دائمی کر دیتے ہیں اور کسی کی وقتی ہوتی ہے. تو وقتی چیزوں کے لیے, فانی چیزوں کے لیے وہ اپنی زندگی جو تھوڑی مختصر اللہ نے دی ہے اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. سلام علی ابراہیم کذالک نجزی المحسنین انہ من عبادنا المؤمنین وبشرناہ باسحاق, اور ہم نے اسے اسحاق کی خوشخبری دی. اصل میں یہ میں آگے اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ یہ آپ کو واضح ہو جائے. ایک اور مصیبت انہوں نے ڈالی ہے یہودیوں نے, کہ انہوں نے حضرت اسحاق علیہ السلام کو ذبیح اللہ قرار دیا ہے. اور ہماری اس امت کی تاریخ میں کوئی وقت ایسا ضرور گزرا ہے کہ جب ہمارے علماء بنی اسرائیل سے کوئی بہت متاثر ہوئے, لہذا انہوں نے وہاں سے اٹھا کر اس طرح کی روایات ادھر بھی گھسیڑ دی ہیں کہ یہ ذبیح اللہ جو ہے نا اسحاق تھے. تو یہ آپ کے سامنے قرآن مجید میں جس ترتیب سے مضمون آیا ہے, اس میں اسحاق علیہ السلام کی گنجائش ہی نہیں نکلتی. ایک اشارہ میں نے آپ کو اور بھی کر دیا ہے, وہ غلام علیم اور غلام حلیم کا. اسحاق علیہ السلام کا جہاں بھی ذکر آئے گا وہاں بے غلامین علیم آئے, فبشرناہ بے غلامین علیم, اور اسماعیل علیہ السلام کے ذکر کے ساتھ بے غلامین حلیم آئے گا. یعنی وہ زمانی ترتیب بھی دیکھیں, اسماعیل علیہ السلام بڑے ہیں, حضرت اسحاق علیہ السلام چھوٹے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ اگر ان کی صفت بھی دیکھیں, ان کے ساتھ علیم ہے, ان کے ساتھ حلیم ہے. اور ایک تیسری بات یہ ہے کہ آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد جب آپ ایک بیٹا ہے اس پر آپ نے جو ہے نا چھری چلا دی, تو انعام کیا بنتا ہے؟ ایک اور بیٹا. وہ ہے کہ جو اللہ نے اسحاق کی صورت میں دیا, اور 100 سال کی عمر میں دیا, اور اس بیوی سے دیا جو بانجھ تھی, جس کے ہاں جوانی میں بھی کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی. پھر وہی لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ. دیکھیں کتنی وہ چیزیں آ رہی ہیں. اچھا ہوتا یہ ہے, آپ ویسے پڑھیں تو یہ جو میں نے آپ کے سامنے شروع میں رکھا تھا نا, لا الہ الا اللہ, لا مطلوب الا اللہ, لا مقصود الا اللہ, لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ, اور لا محبوب الا اللہ, یہ آپ کو کہیں لکھا ہوا نہیں ملے گا. جب لکھا ہوا نہیں ملے گا, ہم سرسری پڑھیں گے تو وہ واقعات میں الجھ کے رہ جائیں گے, اس سبق تک نہیں پہنچیں گے. یہ بٹوین دا لائن ملے گا, یہ اصل دین ہے. وہ جو غالب نے کہا نا بشرط استواری, وہ کیا ہے, وفاداری بشرط استواری اصل ایمان ہے. تو اصل ایمان تو یہ ہے جو نظروں ہی سے اوجل ہو جاتے ہیں. اس کی سمجھ میں آئے گی تو وہ بات سمجھ میں آئے گی جو حضور نے فرمایا, بدا الاسلام و غریباً, اسلام شروع ہوا تو اجنبی تھا, فسیعود کما بدا, ان قریب لوٹ کے ویسے ہی ہو جائے گا جیسے شروع ہوا تھا. تو نمازیں تو نہیں ختم ہوئی, وہ تو باقی ہیں بلکہ زیادہ ہو گئیں. روزے تو نہیں ختم ہوئے, آج نہیں ختم ہوا. یہ جذبات ختم ہو گئے, یہ ویلیوز جو ہے نا وہ مسلمانوں میں سے ختم ہو گئی ہیں. ایک روایت ہے جو نبھا رہے ہیں, تو وہ جو ہے نا نماز و روزہ و قربانی و حج, یہ سب باقی ہیں, تو باقی نہیں ہے, وہ یہ صورت بن گئی ہے. چلیں جی, وبشرناہ باسحاق نبیا من الصالحین, تو ہم نے انہیں اسحاق کی خوشخبری دی جو نبی تھے نیکوکاروں میں سے. ہاں ایک دلیل اور رہ گئی ہے, وہ پتہ ہے کیا دلیل ہے؟ جہاں پہ واقعہ آتا ہے حضرت اسحاق علیہ, 2 جگہوں پہ قرآن مجید میں اس کا ذکر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی. ساتھ آتا ہے وہ یعقوب, اور یعقوب کی بھی بشارت دی. تو جب پوتے کی بشارت ساتھ آ گئی, اس کے بعد اللہ کا اسے ذبح کرو تو کی نہیں بنتی. مطلب پھر امتحان کیسے بنا؟ کیونکہ اسحاق کے ساتھ ہی یعقوب کی بشارت بھی آ گئی تھی. تو اتنے سارے دلائل ہیں. ویسے اس میں بہت اچھی کتاب ہے, وہ مولانا حمید الدین فرائی نے لکھی تھی, اور اس کا ترجمہ مولانا امین احسن اصلاحی نے کیا ہے اردو میں. وہ انہوں نے عربی میں لکھی تھی, چونکہ یہ زیادہ چیزیں جو ہے نا وہ عرب تفسیروں میں آئی ہوئی ہیں, ہماری اردو تفسیروں میں نہیں ہے, عرب تفسیروں میں یہ چیزیں آئی ہوئی ہیں. تو انہوں نے عربی میں لکھی وہ کتاب, پھر اس کا ترجمہ کر دیا مولانا امین احسن اصلاحی نے. ذبیحہ کون, یعنی کون ہے ذبیح کون, تو وہ یعنی کس کو ذبح کیا گیا تھا. تو وہ بڑی اچھی, اگر کوئی کسی کو مل جائے یا زیادہ دلچسپی ہو تو وہ پڑھ لے. وبارکنا علیہ وعلی اسحاق, تو ہم نے اس پر بھی برکتیں کی اور اسحاق پر بھی برکتیں کی. اب یہاں پہ جو علیہ کی ضمیر ہے
یہ اگر ماضی یعنی قریب میں دیکھیں تو ابراہیم علیہ السلام کی طرف جائے گی، یعنی ابراہیم پر بھی برکت اور اسحاق پر بھی برکت۔ پورے قصے میں دیکھیں تو ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا ذکر آیا ہے، یعنی حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم دونوں کے اوپر، علیہ سے مراد پھر ہو جائیں گے حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق، دونوں کی اولادوں پر ہم نے برکتیں کی۔ ان میں تو نبیوں کا سلسلہ ٹوٹا ہی نہیں، اسحاق علیہ السلام کی جو اولاد ہیں۔ ادھر اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک ہی ان سب پر بھاری ہو گئے، دونوں پہ برکتیں ہو گئی۔ وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا، ان دونوں کی اولادوں میں سے، اسحاق اور اسماعیل کی اولادوں میں سے، محسن نیکوکار بھی ہیں، وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ، اور اپنی جانوں پر واضح طور پر ظلم کرنے والے بھی ہیں، ان میں شرک کرنے والے بھی ہیں، اور ان میں بھی وہ سارے جو ہے نا مال بنانے والے اور اللہ کے دین کے دشمن ادھر بھی پیدا ہو گئے ہیں، لیکن ان میں بھی سارے برے نہیں ہیں، نیک ادھر بھی ہیں اور نیک ان میں بھی تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی آخر حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عثمان نیک لوگوں میں تھے، اور ان کے آباء و اجداد میں بھی بہت سے نیک لوگ تھے۔ تو یہ یہاں تک ہم نے یہ آیات پڑھی تھی، اس میں واضح ہو گیا کہ اصل میں ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین کا مطلب یہ ہے کہ اپنی پوری زندگی اللہ کی فرما برداری۔ اب دیکھیں بات آئے گی تو ہمارا ذہن نماز کی طرف جائے گا، اس لیے میں جھجک رہا تھا، یعنی اللہ کی مرضی کے مطابق بسر ہو، اور اس میں اصل بات قربانی ہے، ہم ہر لحظہ قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ اب وہ آیت ذہن میں رہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم لازماً تمہیں پرکھیں گے، تمہیں خوف کی کیفیت میں مبتلا کر کے دیکھیں گے، ادھر آتے ہو یا ادھر جاتے ہو، تمہارا پھلوں میں مالوں میں نقصان کر کے دیکھیں گے، تمہیں بھوک میں مبتلا کر کے دیکھیں گے، اور یہ کہ تمہاری محنتوں کا نقصان تمہارے سامنے لے کے آئیں گے۔ اس سب پر اگر ثابت قدم رہتے ہو تو خوشخبری ہے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ سَتَجِدُنِی إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ، جو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ یہ ڈیمانڈ تمام مسلمانوں سے، یہ اصل دین ہے۔ اس دین پر عمل کرنا ایک مشکل کام ہے۔ چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ، تو اس کے لیے جو پختگی آئے گی، ہمت آئے گی، طاقت آئے گی، اس کے لیے اللہ نے شریعت اتاری ہے۔ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو تاکہ میری یقین تمہیں حاصل ہو جائے۔ روزہ رکھو لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ یہ ساری عبادات، انہیں ارکان کیوں کہا گیا ہے؟ یہ رکن کی جمع ہے ارکان، رکن کہتے ہیں پلر کو، پلر چھت کو سپورٹ دیتا ہے، یہ سپورٹیو رول ہے ان کا۔ شریعت اللہ نے تمہیں پختہ بنانے کے لیے عطا کی ہے تاکہ تمہارے اندر اتنی پختگی آ جائے، اس کردار کو نبھا سکو۔ کچا آدمی یہ کردار نہیں نبھا سکتا۔ تو ہم نے تو بس ایسا مسئلہ ہو گیا ہمارے ساتھ کہ ہم چھت ڈالتے ہی نہیں، بس پلر کھڑے کیے جا رہے ہیں۔ تو اس تصور کو سیدھا کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ پلر اس چھت کو ڈالنے کے لیے ہے، اور چھت در حقیقت قربانی کا دوسرا نام ہے۔ ہماری زندگی اگر ان قربانیوں سے آراستہ ہو گئی تو گویا ہم دین اسلام پر چل رہے ہیں، اور جب جہاں قربانیاں آتی ہیں وہاں منہ موڑ لیں اور وہ کہیں کہ ان فیہا قوما جبارین، تو پھر یہ ہے کہ ہم ناکام ہو گئے، امتحان میں ناکام ہو گئے۔ امتحان میں کامیاب نہیں ہیں، امتحان میں ناکام ہیں۔ بے شک یہ نمازیں روزے پورے ہوں، لیکن یہ پھر منہ پہ مارے جائیں گے، اس لیے کہ وہ امتحان میں ناکامی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بات سمجھنے کی بھی، پوری زندگی اس کو اپنا نصب العین بنانے کی، اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔